اظہار پیدا کیا۔ یورپ میں فارسی کتب کے مطالعے اور پھر ایک محققانہ کتاب کی صورت میں فلسفہ بیان کی مختصر تاریخ رقم کی، اور اسی کتاب کی بنیاد پر جرمنی نے ڈاکٹریٹ کا علمی درجہ عطا کیا۔ انگریز سرکار نے سر کے ممتاز خطاب سے نوازا۔ اس طرح ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال نے اپنی خودآداد صلاحیت کا لوہا اس دور میں مغرب سے منوا لیا۔ حاضرین محفل، ان کے معاصر اور اساتذہ میں مولانا حالی اکبر کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر میک ٹیگرٹ، براؤن، نکلسن اور سارلی قابل ذکر ہیں۔ پروفیسر نکلسن نے اقبال کی مشہور فارسی نظم اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کر کے اس پر دیباچہ اور حواشی لکھ کر اقبال کو یورپ اور امریکہ سے متعارف کرایا۔ خواتین حضرات، کہنے اور سننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوز یہ پروانہ ہے۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے احسان اور عمران سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام اقبال سے آپ کے دلوں کو گرمائیں۔ السلام علیکم۔ یہ اقبال کی ایک حمدیہ نظم ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا یہ
नग़्म फ़ज़्ल गुलो लाल का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, इनका मजीद तारुफ करा दूं। एहसान का ताल्लुक हैदराबाद से और इमरान तैमूर है सर, ये सही तैमूर हुसैन। अच्छा तैमूर ये गुजरात से। तो क्या कम्बिनेशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया बहुत, जज़ाकल्लाह। इकबाल ने खुदी के लिए क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और ये इकबाली का कलाम है जो उसने जिसकी तरगीब हमें दी है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। हाज़रीन महफिल, इकबाल एक खुदादाद सलाहियत के मालिक थे। उनकी शेर गोई का रंग सबसे जुदा है। वो कहते नहीं, कहलवाए जाते हैं। जब आमद होती तो रिक्कत की एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती। अल्फाज का एक दरिया बहता हुआ रवां दवां हो जाता। ख्यालात व अल्फाज का चश्मा फूटने लगता और वज्द की हालत में कलाम इनकी ज़बान से निकलता और हाफ़ज़ा में महफूज हो जाता। उमूमी तौर पर उनकी तबीयत हस्ब फरमाइश कहने से कासिर थी। उनकी आवाज़ कुदरतन बुलंद, खुशाइंद और सुरीली थी। और इकबाल ने खुद कहा है, गर दिलम आईना बेजौहर अस्त, वर बहर फहम गैर कुरान मुज़मिर अस्त, रोज़ महशर खार व रुस्वा खुन मेरा, बेनसीब अज़ बोसे पाखुन मरा। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, गर दिलम आईना बेजौहर अस्त, अगर मेरा दिल आईना बेजौहर है, वर बहर फम गैर कुरान मुज़मिर अस्त, और मेरे कलाम में कुरान के सिवा कोई और चीज़ पोशीदा है, रोज़ महशर खार और रुस्वा कुन मेरा, तू मुझे रोज़ महशर खार और रुस्वा करना, बेनसीब अज़ बोसाए पाकुन मेरा, और अपने बोसाए पा से महरूम कर देना। हाज़रीन महफिल, यही वजह है कि तमाम उलमा और मुफस्सरीन इकबाल की शायरी के जा बजा हवाले देते हैं। वो डॉक्टर इसरार अहमद हो, डॉक्टर फरहाद हाशमी हो या मौलाना मदूदी, सब इसका सहारा लेते हैं। हाज़रीन महफिल, अब मैं दावत देता हूँ इंजीनियर तारिक मुश्ताक साहब को कि वो हमें बताएं कि किस तरह कुरान को समझने का तरीका उन्होंने अल्लामा इकबाल से सीखा। तारिक मुश्ताक साहब UET 1973 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। गुज़िश्ता 20 साल से सऊदी अरब में सेक और रॉयल कमीशन में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुरान पे बड़ी दस्तरस है, तो उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने तजर्बात से हमको आगाह करें।
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ 3-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. جہاں ہم نے تاخیر کی آپ بھی. نہیں، میں اجازت پہلے لے لیتا ہوں آپ سے انشاءاللہ. حاضرین محفل السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میرا خیال ایک شعر سے یہ آغاز کرتا ہوں اس کا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. ایک اور شعر ہے فارسی کا. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن. میری کیفیت جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو یہی ہوتی تھی. یہ جو دوسرا مصرع میں نے پڑھا، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، میری کنسنٹریشن اس پہ بہت رہی. میری کوشش تھی کہ قرآن کو سمجھا جائے، لیکن گریں تھیں کہ پڑھتی چلی جا رہی تھی. تفسیریں پڑھیں، سب کچھ پڑھا، مولانا صاحب کو تدبر قرآن پڑھا، اسلائی صاحب کو پڑھا، اور بھی کچھ پڑھا، لیکن یقین مانیے کہ میری وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ ایک تشفی اور تسلی ہو کہ ہاں قرآن کو کچھ سمجھ آ رہا ہے صحیح طریقے سے. وہ گرا کشا جو ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تو اس واقعہ پیش کرتا ہوں. اس واقعہ ایسے ہے کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، میں اس کا ریفرنس نہیں دے سکتا آپ کو، اس کو خود سنا میں نے واقعہ. انہوں نے بتایا کہ وہ علامہ اقبال صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ خود بھی بہت شاعر تھے اور قرآن پاک پہ ان کی بھی نظر تھی، سمجھتے تھے، تفسیریں پڑھی ہوئی تھی، خود بھی کچھ لکھا کرتے تھے. تو علامہ اقبال نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شعر کہنے کیوں بند کر دیا؟ تو علامہ صاحب نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا ان کے جو کہ سر، جب سے آپ کے شعر سمجھ آنے شروع ہوئے ہیں مجھے اپنا کلام بہت پھیکا لگتا ہے، میں نے شعر کہنے چھوڑ دیا. علامہ اقبال کچھ عرصے کے لیے ایک جیسے کیفیت ہوتی ہے جس کو بیان کیا ابھی، اس کیفیت میں چلے گئے. اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جس دن تمہیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا تمہیں میرے شعر بھی بہت پھیکے لگیں گے. اس واقعے نے تھوڑا سا اور جو میں نے پتہ لگا کہ انہوں نے بیان کیا ہم سے کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، تفسیریں پڑھی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. یہ آپ نے کیا کہہ دیا مجھے؟ کہتے ہیں آواز کہیں پرابلم ہو رہا ہے؟ اچھا سوری. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. اس واقعے نے میری زندگی میں کافی میجر تبدیلی لے کر آیا. تو میں نے وہ اپنی بذات کہتے ہیں نا سائٹ پہ رکھی. اور ایک اور بات جو ساتھ ہی مجھے معلوم ہوئی کہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز کو آپ سائٹ پہ رکھیں اور پھر قرآن کی طرف آئیں تو دیکھیں قرآن کس طرح ابھر کر تصریح آیات کے ذریعے سے آپ کو سب کچھ بیان کرتا ہے. مجھے ایک حدیث بھی چمکتی دمکتی مل گئی. اس میں ایسے ہے اس کے الفاظ، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک پورشن دوسرے پورشن کو ایکسپلین کرتا ہے. کچھ چیزیں کچھ اشعار میں ایسی کہ مجھے کیسے قرآن کو اور مزید سمجھنے میں مدد ملی ان کے اشعار، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کریکٹر بلڈنگ کے لیے مجھے ایک شعر ان کا بہت ہی اچھا لگتا ہے. قرآن میں ہو معتزل اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. پھر تقریر کے اوپر ابھی کچھ اشعار بولے گئے، میں اس میں تھوڑا سا اور کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہوں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھ بتا تیری رضا کیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نری ہے نہ ناری ہے. دعا کے سلسلے میں نے چند ایک شعر ان کے پڑھے تو بہت ہی متاثر ہوا. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ دو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے.
وحدانیت پہ اور یہ فرقہ پرستی کے اوپر بھی ان کے کچھ اشعار ہیں جو مجھے خاص طور پہ ان سے لگاؤ وہ میں سے کرتا ہوں. منفعت ایک ہے اس قوم، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. کچھ بڑی حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر قاف خاک کاشگر. دو قومی نظریے کے اوپر میرے لیے ایک شعر ہی کافی ہے. اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے، لیکن میرے لیے خاص طور پہ یہ شعر مجھے متاثر کرتا ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. پھر دنیا کی امامت کے سلسلے میں علامہ اقبال نے کچھ فرمایا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیے جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کی نماز. کہنے کو تو میرے پاس کوشش کرتا ہوں، کہتا چلا جاؤں، دل کرتا ہے کہتا چلا جاؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. فی الحال میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پیرزادہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے خاص طور پہ اس کے لیے دعوت دی، اور میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع دیا مجھے کہ اقبال جیسے موضوع کے اوپر تھوڑی سی اپنی کنٹریبیوشنز کچھ کر سکوں. اور ہدف والوں کا اور ضرور آپ کا بھی بہت شکریہ. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ کرے کہ ہم علامہ اقبال کے، میرا تو وقت کہنے کا یہ دل کرتا ہے کہ کاش یہ نصاب کی کتابوں کے اندر ہمارے بچوں کو، ہم بھی بچوں کو علامہ اقبال کی شاعری کو خاص طور پر پڑھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ طارق صاحب، آپ کی آمد کا، آپ کے جی وہ مائک کھلا ہوا ہے. جی جی نہیں یہ اب پروگرام کے اگلے اسی کی طرح بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان ایک کھبر کے معروف شاعر اور ایک سریلی آواز کے مالک افضل صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے خاص طور پہ گزارش کی ہے کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے آواز سے اور اقبال کے کلام سے ہمیں نوازیں. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اللہ لا الہ الا اللہ. اتنی خوبصورت آپ نے علامہ کا. میں کلام کیا پیش کروں گا، میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. اور برادر آپ سے تھوڑی سی التماس ہے کہ جب بولتے ہیں تو ایکو سے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، تو جب میوزک کی یا کوئی ایسی چیز ہو تو ذرا ایکو کو کم رکھیے گا. پلیز. عرض کیا ہے کہ خواب دیکھا تھا تو تعبیر بھی دیکھی ہوتی. مخاطب ہوں میں حضرت علامہ اقبال سے کہ خواب دیکھا تھا تو تعبیر بھی دیکھی ہوتی، جب بھرے رنگ تو تصویر بھی دیکھی ہوتی. خواب دیکھا تھا تو تعبیر بھی دیکھی ہوتی، جب بھرے رنگ تو تصویر بھی دیکھی ہوتی. گر غلامی کے اندھیروں سے بغاوت کی تھی، گر غلامی کے اندھیروں سے بغاوت کی تھی، اپنی سچائی کی تنویر بھی دیکھی ہوتی. گر غلامی کے اندھیروں سے بغاوت کی تھی، اپنی سچائی کی
तनवीर भी देखी होती। और ये दूसरा बंद देखिए आप कि तेरे अफकार की चलती है जहां बाद नसीम, तेरे अफकार की चलती है जहां बाद नसीम, तेरे अशार से आ जाती है बथा की शमीम, तेरे अफकार की चलती है जहां बाद नसीम, तेरे अशार से आ जाती है बथा की शमीम, तेरे हर फूल की खुशबू से महकता है चमन। देखिएगा, तेरे हर फूल की खुशबू से महकता है चमन, बाले जिब्रील हो या बांगे दरा ज़र्ब कलीम। तेरे हर फूल की खुशबू से महकता है चमन, बाले जिब्रील हो या बांगे दरा ज़र्ब कलीम। और ये देखिए कि सबसे आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ कि है बड़ी तंग मुसलमान पे ये दुनिया मेरी, है बड़ी तंग मुसलमान पे ये दुनिया मेरी, एक हो जाए सभी हम है तमन्ना मेरी। है बड़ी तंग मुसलमान पे ये दुनिया मेरी, एक हो जाए हम, एक हो जाए सभी हम है तमन्ना मेरी, आके होंठों पे मचल जाती है बस तेरी दुआ, आके होंठों पे मचल जाती है बस तेरी दुआ, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया। बहुत खूब, माशाअल्लाह अफजल साहब। अब हम अपनी कलीदी तकरीर की हिस्से की तरफ चलते हैं। इकबाल ने कहा है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जनाब रईफ जावेद साहब हदफ के बानी हैं और ये कैरेक्टर बिल्डिंग का बार नौजवानों के लिए और दीगर हजरात के लिए उठाए हुए हैं। इनका ये देखिए यहाँ ईस्टर्न प्रोविंस में माशाल्लाह बड़ा ये काम कर रहे हैं उस पर। ये तो उनकी अपनी काविश है, लेकिन वो एक आलमी दर्जे के नसर निगार और शायर भी हैं। और जावेद अख्तर, अनवर मसूद और पीरज़ादा कासमी के मुशायरों की उन्होंने निज़ामत की है। उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, नक्शे सोख्ते शामो सहर ताज़ा करें। और ये उठ तो इकबाल ने कहा था, मैं इन्हें उठा रहा हूँ इसी उठ से। और अब वो इकबाल की दरख्शां फ़िक्र एक सरमाया यकीन पर अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब नईम जावेद साहब। मोहतरम सदर मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ मक़ाला निगार तारिक साहब और ज़िम्मेदारान असबाब हल वक्त कहूँगा कि तंजीम करती हूँ, खैर बहुत मुख्तसर सी नुमाइंदगी है। और मेरे मोहसिन इंजीनियर रिजवान साहब, अफजल साहब और हॉल में मौजूद अकाबिरीन और ज़िम्मेदारान, दर्दमंद दोस्तों, सुखन शनास सामईन, माना फ़हम लोगों, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, लोग कहते हैं कि सदमों की सदी है, गम का घेराव है, साजिशें दानिश्वरी की तराइयों से, वादियों से पहलू बदल बदल कर आलिम इस्लाम के सरमाए पर हमला कर रही हैं। ऐसे में एक दर्दमंद की दिलकुशा आवाज़ इकबाल की हमें आती है। उसकी आवाज़ के ताक़ुब में हम लोग जमा हैं। ज़ख्मी दिल, टूटा हुआ एहसास, बुझी हुई तमन्ना, चारों तरफ से सदमात, सरहदें बिखर रही हैं, इलाके टूट रहे हैं, उम्मत की इकाइयाँ रेज़ा रेज़ा हैं। ऐसे में ये वो शायर है जो फासले मिटाता है, सरहदें बनाता है, दिलों को जोड़ता है। मैं उसी के अशार से अपनी बात को सजाने की आपके सामने मुरक्का पेश करने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ असबाब हलोक कहेंगे कि ये अशार तो हमारे सुने हुए हैं, और कुछ नौजवान ये कह सकते हैं कि फ़ारसी अशार तो हमारी तरसील का अलमिया और इबलाग का सानहा बन गए। लेकिन मैं क्या करूं,
کہ میں اس اقبال کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اقبال وہ ہے جس نے 6000 اردو اشعار لکھے، اقبال وہ ہے جس نے 9000 فارسی اشعار لکھے، اقبال وہ ہے جس نے 2300 صفحات پر پھیلی ہوئی نثری نقوش سے عالمگیر دانشوری کے ادب کو مالا مال کیا، جس کے اندر 260 انگریزی کے خطوط ہے اور 17 فارسی کے خطوط ہے، 11 جرمنی کے خطوط ہے اور 1 عربی کا خط ہے، اور پنجاب اسمبلی کے جو سیاسی قراردادیں ہیں وہ الیکٹ محمد کا قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن اس اقبال کو چیدہ طور پر میں اپنی گفتگو کے راہ پر استفادہ کرتے ہوئے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اقبال کہتا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر وہ بڑا عظیم ہے، نثر نگار کو وہ وقار حاصل ہے جو آنے والے زمانوں کی دلکش و رعنائیوں کے ساتھ تصویر پیش کرے، فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے اپنی بات کرے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اقبال نے کی اشعار یاد آتے ہیں کہ افیونیوں کی زمین، چینیوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ اقبال کی نگاہ دور اندیش نے، اقبال کی نگاہ نظارہ باز نے دیکھ لیا تھا کہ زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے اور چینی سنبھل رہے ہیں۔ پھر اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ افغان کی سرحدوں پر جب کوئی صاحب نظریہ قوم یلغار کرے گی کو عسکری شکست بھی ہوگی اور نظریہ فاش فاش ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ کمیونسٹ جو ساری دنیا کو روٹی، کپڑا اور مکان پہ خدائی تقسیم کرنے چلا تھا، دیواریں برلن کی ٹوٹی اور پورے کمیونزم کے چاہنے والے آج چھپاتے ہوئے وادیوں میں پھرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اقبال وہی کہتا تھا کہ کھول کر آنکھیں میری آئی نئے گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ۔ انٹلیکچوئل اسٹارویشن کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فکری قیادت، نظری قیادت، دانشورانہ سطح پر امت کی رہنمائی کرنے والی قیادت نہیں ملتی۔ یہ مسئلہ بڑا پرانا رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی ابیات لازوال، اس کے آبدار گوہر پارے ہمارے لیے ایسے شمس تاباں کی کہکشانوں کی سڑک ہے۔ کسی ایک شعر کی رہ گزر میں آپ اپنی زندگی تمام کر سکتے ہیں، کیونکہ علم کا تمام سرمایہ ختم ہوتا ہے کہ اولین اقدام سے۔ اگر اقدامات کو تمناؤں میں جگہ دی جائے، اقدامات کو آرزوں میں آباد کیا جائے، حواس خمسہ کو مالا مال کیا جائے، تو پھر تقدیریں بدلتی ہیں، ہم خدا کی تقدیر بن جاتے ہیں۔ میں فارسی کے 2 شعر سے علامہ اقبال کی انٹلیکچوئل اسٹارویشن پہ جو بات علامہ اقبال نے بات کہی تھی، رواں سے ترجمہ اس کا یوں ہے نوجوان دوستو، کہ صبح کی روشنی میں، سورج کی تابناکی میں ایک بزرگ ہاتھ میں شمع لیے سڑک پر جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھا کہ بابا، سورج کی روشنی میں چراغ ہاتھوں میں لیے شاہراہ پر تلاش کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ پشمردہ لوگ، یہ ٹوٹے ہوئے حوصلے والے لوگ، یہ ہمت و عزائم سے شکست خوردہ ذہنوں سے دل اوب گیا ہے۔ اب کسی شیر خدا کی آرزو ہے جو رستم زوراں سے پنجہ آزمائی کرے۔ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، زی ہم رہا نے سست عناصر دلم گرفت۔ کس دام و دد ملولم، کیڑے مکوڑے جیسے لوگ، کس دام و دد ملولم انسانم آرزوست، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست۔ یاد رکھیے عزیز دوستو، اقبال کلونیل زمانے کی شکست و روخت کی پیداوار ہے۔ یہ اس زمانے کی پیداوار ہے جو مسلم سلطنت عثمانیہ کا ایک ایک حصہ ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے صحت پیدا۔ انسان سرحدیں بعد میں ہارتا ہے، حوصلے پہلے ہارتا ہے۔ انسان علاقے بعد میں چھوڑتا ہے، پہلے عزائم کو چھوڑتا ہے۔ انسان ملک، وطن، گھر، کاروبار، عزائم سب بعد میں چھوڑتا ہے، پہلے اپنی شناخت،
وہ عرفان، تہذیبی انضمام، کلچرل ایسیمیلیشن، کلچرل جو ہے تصادم کا شکار ہونے کے نتیجے میں ہمت ہارتا ہے۔ موت تو انسان کی رہ گزر پا وہ ایک یقینی پڑاؤ ہے، دوسرے پڑاؤ کا تو امکان نہیں۔ ہمیں کس بات نے جو ہے اقدامات سے دور رکھا؟ اقبال کا ایک اشارہ دیتا چلو موت کے بارے میں، وہ کیسا حیات آفری اشارہ ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ یہ دوام ہمیں حاصل ہے، یہ ایٹرنیٹی ہمیں حاصل ہے، یہ زندگی ہمیں حاصل ہے۔ اقبال ہی کی فکر میں عزیزان گرامی قدر، انسان جبلتیں لے کے پیدا ہوتا ہے، قدریں اپناتا ہے، قدریں تراشتا ہے۔ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ میں جس بات کی تمہید میں یہ جملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ قدریں اپناتا ہے۔ اقبال نے قدر دی، سیلف فٹ کی، شناخت کی۔ یہ سرمایہ ہمیں سنسکرت ادب سے بھی اقبال نے لیا، یہ سرمایہ انسانیشوری کی دانشوری کی متاع سے لیا۔ اقبال نے اپنی فکر کا بہت بڑا حصہ سنسکرت اور ویدوں سے بھی لیا۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ الحکمت ضال المومن، مومن کی متاع گمگشتہ حکمت ہے، جہاں سے ملی دعویٰ کر لے کہ یہ میرا ہے۔ ہم سرحدوں میں بٹنے والے ریوڑوں کی طرح رہنے والے بھیڑ بکریے نہیں ہیں۔ جہاں حکمت ہے وہ آپ کی یادداشتیں ہیں۔ لیکن آج زمانہ ہماری تہذیبی یادداشتیں مٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ آج زمانہ ہم سے تہذیب و زبان کے سرمایے چھین رہا ہے، لیکن ہم خوف زدہ ہیں کہ کہاں جائیں۔ اقبال سے دل نہیں لگتا، اقبال کے اشعار ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، جبکہ بنانے والوں نے، کینیڈا کے کچھ لوگوں نے تو سافٹ ویئر میں ایسے اچھے اچھے پروگرام بنا دیے ہیں کہ آپ ایک حرف ٹائپ کر دیجئے، آپ کے موبائل پر پوری کتاب آ جائے گی۔ اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ اقبال نے جس جبلت سے قدر کی یافت اور شناخت کا ذکر کیا ہے، اس کی تمہید میں میں آپ کے سامنے جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خودی، فرد کی شناخت، کائنات کی خودی، نظریات کی خودی، نسب العین کی خودی، اجتماعیت کی خودی، ملکوں کی نظریاتی خودی، جب یہ شناخت ہوتی ہے تو ایک معاون قوتیں بنتی ہے، تصادم کا شکار نہیں ہوتی، فرد اور جماعت کا تال میل سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ملی نظریہ اور ایک چھوٹے سے زمین کے سینے پہ ایک نقطے پہ رہتے ہوئے کیسے اس کی نگاہ دور اندیش آفاق تک پھیلتی ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں، مدینہ کی آبادیوں میں پورے آفاق گیر اشارے دیے تھے۔ کیوں دیے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ مومن کی کل میراث کائنات ہے، وہ خدا کا اس زمانے میں آخری پیغام ہے۔ آئیے میں اقبال کے کہاں سے آپ کی بات کروں، میرے اسکالر دوست سامنے موجود ہیں، مکرم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب میں امریکہ گیا تو مغرب کی وادیوں میں مجھے وہ سرد، وہ یخ بستہ فضاؤں میں جو حرارت جگائے رکھتی تھی تو اقبال کا پیغام تھا۔ مکرم صاحب، میں علامہ اقبال کی شمع و شاعر کی نظم سے کچھ استفادہ کرتے ہوئے اقبال کی امیدوں سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، دل ہارے ہوئے لوگوں، اقبال کی امیدوں سے جڑ جاؤ۔ دیکھو کیسے آپ کے تحریکے، ہنگامے، زمزمے، ارادے جوان ہوتے ہیں۔ مہمات آپ کا اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی دہلیز پہ سر ٹیکے ہوئے مہمات ہیں۔ اٹھیے اور مہمات کو سہارا دیجئے۔ آپ اٹھیں گے تو مہمات جاگیں گے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا۔ میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچے چاکے غریباں میں کبیر۔ غزل شناس دوستو، ابیات لاغ زوال جو غزل کا مزاج رکھتے ہیں، اقبال جب منصب کی بات کرتا ہے تو غزل کا منصب بھلا دیتا ہے اور شعر میں ایسا تغزل پیدا کر دیتا ہے کہ غزل کا نصاب اپنا حسب نسب بھول کے نظم کو راہ دیتا ہے کہ آ دیکھ آ کر کوچے چاکے غریباں میں کبھی، قیس تو، لیلا بھی تو، محمل بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ وائے بے خبر کانپتا ہے۔ اب دیکھیے عزازم کی طرف میں آپ کو جو لانا چاہ رہا ہوں، کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا،
نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، بھونک ڈالے خاشا کہ غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ اور آخری پیغام قرآن کی تمنا کو، قرآن کی آرزو کو اس شعر میں اس میں سمیٹ دیا ہے۔ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، You are the crux of the infinite time۔ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ حاضرین محفل، جس بات کی طرف طارق صاحب نے اشارہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، سنا ہوگا تو سن لیں، لذت تکرار بھی ہے، کہ 12 سال کا نوجوان اقبال گھر پہ ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، ایک فقیر آواز لگاتا ہے، سائیں بابا کچھ دو۔ اقبال کہتا ہے کہ بابا گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر کبھی آ جانا۔ جانے کیا قلندر مزاج فقیر تھا، اس نے ڈٹائی سے بار بار آوازیں لگانی شروع کی۔ اقبال جھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں، کچھ اس انداز سے فقیر کو ڈھکیل دیتے ہیں کہ فقیر زمین پہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک لمحے کا منظر تب تصور کریں کہ فقیر گرا ہے، دوسری سم سے ان کے والد محترم آتے ہیں، اور والد محترم کی تربیت کا، حسن تربیت کا نظام اور انداز دیکھیے۔ وہ سر جھکائے اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، فقیر کی کشکول الٹ چکی ہے، اس کے سکے بکھر چکے ہیں، اور بڑی رقت انگیز میں کہتے ہیں بالی۔ اقبال کو گھر میں بالی پکارا جاتا تھا کہ سوچو کہ حشر کا میدان ہوگا، تمام انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء سامنے ہوں گے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ اتنا ہونہار بچہ قدرت نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس کی ایسے تربیت کی؟ بیٹا مجھے حضور کے سامنے قیامت میں شرمندہ نہ کرنا۔ اقبال نے اس درد کو، اس تربیت کے گہرے تاثر کو اردو میں لکھا، انگریزی میں لکھا، فارسی میں لکھا۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات آگے رکھتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، بار الہ تو بے نیاز ہے میں فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کی ہولناکیوں میں میرے گناہوں کا فرد عمل دیکھنا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اے اللہ حضور کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لے لینا، ان کے توقعات کو صدمہ پہنچے گا۔ انسانوں کی زندگی میں جب اکاؤنٹیبلی آتی ہے، محبت کا جب تصور جاگتا ہے اور قیادت کی جیتی جاگتی تصور آنکھوں کے سامنے یاد کی روشن سطح پہ رہتی ہے، تو مایوسیوں کا دور کوئی بھی ہو، کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حیات ایک، کائنات ایک، دلیل کم نظری قصہ و قدیم و جدید، یعنی زمانہ کوئی بھی ہو، حوصلے آپ کے ہیں، نظریہ آپ کا ہے۔ میں ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ حضرات محفل، اذان ہو جانے دیجیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اقبال کے ابیات لازوال میں سے، اس کے گوہر پاروں میں سے کوئی ایک شمع راہ حیات کے لیے شمع فروزہ بن سکتی ہے، وہ کہکشانوں کی سڑک بن سکتی ہے۔ اس لیے میں چیدہ اشارے دے کے اس کے خریطۂ جواہر جو
ٹریجر باکس ہے اس کے قریب آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے کہ آپ خود جا کے مطالعہ کریں, اپنی تنہائیوں کی تھوڑی سی زکوٰۃ نکالیں اور دیکھیں کیونکہ آپ دانشوری سے کیسے مالا مال ہوتے ہیں. حضرات, کیونکہ اقبال کی شاعری روشنائی سے لکھی ہوئی شاعری نہیں ہے, وہ آنسوؤں سے لکھی ہوئی شاعری ہے, وہ خون سے لکھی ہوئی شاعری ہے. اور وہ ایک عجیب درد, عجیب غم والا شاعر تھا کہ جو اپنی زندگی میں 40 سربراہ مملکتوں سے ملا, اور سربراہ مملکت کنگز ہاتھ باندھ کے اس سے رہنمائی مانگتے تھے. میں ایک چھوٹا سا اشارہ کروں, جب اٹلی کی بندرگاہ سے گزر رہے تھے تو لوگوں کو پتا چلا کہ ایک انٹلیکچوئل اسکالر, گلوبلی بہت ہی بڑا مشہور آدمی محمد اقبال آیا ہے اور وہ اس کشتی میں سوار ہے. تو مسولینی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ہم سے ملاقات کے لیے آئے, تو کشتی رکی اور وہاں پہنچے. مسولینی ایک چھوٹے سے کپ چیتے کے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا ایک بڑے ہال میں. اقبال جب وہاں پہنچے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب بہت قریب پہنچے تو اس کے بعد اس نے ان کا استقبال کیا. مسولینی کے مزاج کی 2 جہتیں, اچھی اور بری, دونوں جہتوں پہ اقبال نے نظمیں لکھی ہیں. اس نے کہا کہ کہیے, ہمیں کچھ مشورہ دیجیے. تو اقبال نے ایک حدیث مبارک کو ذہن میں لاتے ہوئے اشارہ دیا کہ دیکھو, تم اپنے شہروں کی آبادیوں کی حد معین کرو, جب آبادیاں حد سے تجاوز کر جائیں تو نئی آبادیاں آباد کرنا. اقبال نے اس کو اردو میں بھی لکھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد. تو مسولینی نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ شہر کی آبادیاں جب تجاوز ہو تو نئی آبادیاں بسائی جائے. تو اقبال نے کہا کہ اس کے کلچرل فورسز دم توڑ دیتے ہیں, ایل فورسز نکل آتے ہیں, اور لوگ اپنے ذخائر کی تقسیم کے اندر کوتاہ بینی اور تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں, ذخائر اندوزی کی طرف آتے ہیں. جب نئی آبادیاں نئے امکانات کی طرف دنیا پھیلنے لگتی ہے, ذہن و دل کشادہ ہونے لگتے ہیں. تو اس نے 2 ہاتھ مارتے ہوئے ٹیبل کہا, what an excellent idea. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی بلکہ ایک ٹریڈیشن کو, حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ترجمہ تمہارے سامنے رکھا. اس نے کہا کہ اور کچھ نصیحت کریں, اور کچھ. اقبال کا ایک بڑا اچھا دور وہاں پہ گفتگو کا, نصیحتوں کا گزرا. پتہ چلا کہ اقبال کی آج وسعت یہ, جو محروم ہے وہ محروم ہے. جس نے اقبال کو نہیں پڑھا ہے اس کی غربت و ذہنی افلاس و پسماندگی کا کیا کہنا, جو اختلاف کہہ رہا ہے اس کی کوتاہ بینی کا کیا کہنا. کسی نے مجھ سے کہا, آپ رضوان صاحب نے کہا کہ اقبال کو بڑے اعزازات ملے. میں اقبال کی ایک محرومی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. محروم رہا اقبال رحمۃ اللہ علیہ, نوبل پرائز نہیں ملا. کسی نے بڑا اچھا کہا کہ ہاں اقبال کو تو محروم ہی رہنا چاہیے تھا, لیکن اگر اقبال دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو حسان بن ثابت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی تھی, وہ چادر اقبال کو ملتی. تو کچھ محرومیاں رہتی ہیں, وہ محرومیاں آپ کی شناخت ہوتی ہیں. جن جن لوگوں کو نوبل پرائز ملا وہ صفحے ہستی کی طرح مٹا دیے گئے. میں نے گزشتہ تقریباً 5000 لوگوں کی نوبل پرائز کا ایک تعارف یہ خاکہ پڑا ہے جو پاکستان سے کتاب چھپی ہے. ابھی حال میں میں نے دیکھا ہے کتاب کو, بالاستیاب 3 بار 4 بار میں نے کتاب کو دیکھا ہے, لیکن اس کے اندر کہیں بھی کوئی اشارہ اقبال کے حوالے سے بھی نہیں ہے, اور ان لوگوں کی تحریکات تخلیقات پہ بھی نہیں ہے جن کی دوام پا سکتی ہو. جل بجھنے والے چراغ. میں اپنی گفتگو آخری حصے میں سمیٹ رہا ہوں. حیرت ہوتی ہے, عربی زبان کا ایک قول ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها, کہ لوگوں چیزوں کی شناخت اس کی ضد سے ہوتی ہے. یعنی دشمن جب آپ کی تعریف کرتا ہے تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی تعریف کیا ہے. تو اقبال کا ایک عجیب نظریاتی دشمن ہے, اس نے اقبال نے اس کو بڑا خراج دیا ہے, وہ ابلیس. میری بڑی گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے جنہوں نے اقبال کا ابلیس نہیں پڑھا ہے, وہ بڑے ذمہ داری سے پڑھیں. اقبال اس کو بڑے وقار سے اونچی کرسی دے کر بٹھاتا ہے. اس کو کبھی کہتا ہے خواجہ سر الفراق, کہتا ہے دور رہنے والوں کا سب سے بڑا سردار. اور ابلیس کو بڑا اس نے مقام دیا ہے کیونکہ اس نے اختیار انکار کا استعمال کیا ہے.
تو اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا کے چند اشعار ہم کو یاد بھی ہوں گے، لیکن وہی دشمن کے ایجنڈے کا جب آپ کے سامنے پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو اپنے لاہ عمل بنانے میں، امیدوں کے ساتھ جوڑنے میں، یقین و آرزوں کی دنیا آباد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی عزیز دوستوں۔ وہ کہتا ہے، بڑی طویل نظم کے اشارے چوتا چلوں، جانتا ہوں، یہ ابلیس کا سرکاری خطبہ ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ محروم قوم ہے، امت ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ آج جتنے حرم کے ذمہ دار ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ نور، وہ چمک نہیں ہے جو آج اقبال کا دور تھا، وہ اقبال کے دور کی تسلی توسیع ہو رہی ہے۔ عصر حاضر ابلیس کا دھڑکا دیکھیے، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف آشکارا ہو نہ جائے شر پیغمبر کہیں۔ پھر آپ اس کا دیکھیے دھاڑے مارتا ہوا ابلیس کی آواز، الفاظ کی پشت میں گونجتی بھی اس کیفیت کو دیکھیے، الحذر بچاؤ آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ کیا بناتا ہے نبیت کا پیغام؟ حافظ ناموس زن، عورت کی عصمت و عفت و کردار، اس کے اختیار کی حفاظت کرنے والا، مرد آزما، حوصلے عزائم کے ساتھ زندگی گزارنے والا، حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفری۔ اور پھر آگے بات چلتی ہے، اپنے چیلوں کو ابلیس یہ حکم دیتا ہے، تم نئی نسل کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات سن لیں، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، کیریکٹر بلڈنگ کی طرف وہ ایک قدم بھی نہ اٹھائے۔ کردار سازی نہیں بھئی، یہ تو ناممکن ہے۔ اس موضوع پر میرا غم تو بڑا شدید ہے دوستو۔ کردار سازی کی مہمات کرتا ہوں، لوگ بالکل نہیں آتے، تفریحی پروگرام میں چلے آتے ہیں۔ میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ آج ایک فکری علمی پروگرام میں آپ چلے آئے کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تابسات زندگی اس کے سب مہرے ہمات، اور خیر اسی میں ہے کہ قیامت تک رہے مومن غلام، اقتصادی غلام، نظریاتی غلام، معاشی غلام، تہذیبی غلام، کلچرل جینے کے ڈھنگ اور مرنے کے انداز کا غلام۔ خیر اسی میں ہے کہ قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کے خاطر یہ جہان بے سواد۔ اور آخری شعر آپ دیکھیے، فرار کے صوفیوں کے قدوں میں یہ فلسفے کیسے ابلیس کی تمناؤں سے پرواہ جگہ پاتے ہیں۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے، دنیا کے چھوڑ کے فلسفے، اس طرح کی زندگی گزارنے پہ آڑ داؤ، کشمکش و کشاکش و ہنگام کو نہ چلے۔ میں آخری حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو سامنے رکھتا ہوں، یہی اقبال کی درخشاں فکر کا سرمایہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ٹکڑے کو اپنی زندگی کا نصب العلم بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا النبی ملہما، میں مہمات کا نبی ہوں، I am prophet of expeditions۔ ہم نے نبی کو کس کس رنگ میں بنا دیا، لیکن مہمات سے ہم دستکش ہو گئے، ہم دستبردار ہو گئے، میدان کارزار سے دور چلے گئے، ہماری تہذیب و ادب کے سارے سرمائے لٹ چکے۔ آخری اقبال کے 2 شعر پڑھ کے اپنی یہاں سے رخصت لوں گا۔ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سگی پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ اور آخری شعر ہے، دل کو تسلی دیکھا بھی، شعر یوں ہے سامعین محترم، دیکھا بھی، دکھایا بھی، سنایا بھی، سنا بھی، دیکھا بھی، دکھایا بھی، سنایا بھی، سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ شکریہ۔ بہت خوب نعیم جاوید صاحب، آج کی شام
آپ نے ہمارے لہو کو گرما دیا. آپ کے لیے میں اقبال کی زبان میں یہی کہوں گا، ہاں دکھا دے اے تصور، ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. شکریہ بہت بہت نعیم جاوید صاحب. آخر پروگرام کے آخری حصے میں ہے، میں احسان سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ اقبال کا کلام پیش کرے. چمک تیری آیا، چمک تیری آیا، چمک تیری آیا، بجلی میں آتش میں شرارے میں. چمک تیری آیا، بجلی میں آتش میں شرارے میں. جھلک تیری ہوئے دا چاند میں سورج میں تارے میں. بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی، بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی. روانی بحر میں افتادگی تیری کنارے میں، روانی بحر میں افتادگی تیری کنارے میں. شریعت کیوں گرے باگیر ہو ذوق تکلم کی، شریعت کیوں گرے باگیر ہو ذوق تکلم کی. چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں. جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے، جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے. شجر میں پھول میں حیوان میں پتھر میں ستارے میں. مجھے پھونکا ہے سوزے قطرے عشق محبت نے، مجھے پھونکا ہے سوزے قطرے عشق محبت نے. غضب کی آگ تھی پانی کے چھوٹے سے شرارے میں، غضب کی آگ تھی پانی کے چھوٹے سے شرارے میں. نہیں جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو، نہیں جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو. وہ سوداگر ہوں میں نے نفع دیکھا ہے خسارے میں. سکون آشنا رہنا اسے سامان ہستی ہے، سکون آشنا رہنا اسے سامان ہستی ہے. تڑپ کس دل کی یا رب چھپ کے آ بیٹھی ہے پارے میں، تڑپ کس دل کی یا رب چھپ کے آ بیٹھی ہے پارے میں. صدائے لنترانی سن کے اقبال میں چپ ہوں، صدائے لنترانی سن کے اقبال میں چپ ہوں. تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں. بہت خوب، ماشاءاللہ احسان آپ نے ایک سما باندھ دیا. اقبال کی ایک آرزو ہے، اس میں سے 2 اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو تالا میری دعا ہو. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے،
بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ہمارا آج کا جو مین پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دو چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ ایک کچھ تحائف ہیں جو ہم اپنے مقررین کی خدمت پیش کریں گے، اور ڈاکٹر پیرزادہ کو ہم نے آج زحمت دی ہے۔ جن کی آنکھیں ہیں اور جو خبر میں رہتے ہیں وہ ڈاکٹر پیرزادہ کو ضرور جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے میرا خیال ہے انہیں اپوائنٹمنٹ نہیں ملی۔ سارے لوگ آ کے ڈاکٹر پیرزادہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایسی خوش قسمت ہستی بھی ہے جو ڈاکٹر پیرزادہ کو آنکھیں دکھاتی ہے، اور وہ عقب میں تشریف رکھتی ہے۔ ڈاکٹر پیرزادہ کا ننیال کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کا علامہ اقبال کے خانوادے سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر پیرزادہ کو یہاں زحمت دی۔ ان کے ننیال سے جب بھی لوگ سیالکوٹ آتے تھے تو علامہ اقبال کے گھر میں ہی رہائش پذیر ہوتے تھے۔ یہ اور میرا خیال ہے کچھ اور اگر یادیں ہیں تو ڈاکٹر پیرزادہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ جاوید منزل، یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ میری خوش دامن علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی صاحبزادی منیرہ کی ہم جماعت تھیں، اور ہمیشہ ان کو یہ شکوہ رہتا تھا، کہتی تھی کہ میرے والد کی وجہ سے ہر روز میری ایک شامت آئی ہوتی ہے، ان کی توقعات اتنی زیادہ ہیں اور میں یہاں پہ بے بس ہوں۔ پھر ان کی والدہ سردار بیگم نے اپنا زیور اور کچھ جائیداد بیچ کے گھر بنایا۔ جب وہ اس گھر میں آئیں اس کے چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ جاوید منزل انہوں نے جاوید اقبال کے نام کی۔ اور یہ عجیب چیز ہے جو میں نے پڑھی کہ جب تک علامہ اقبال زندہ رہے تو اس گھر میں رہے، اس کا کرایہ جاوید اقبال اپنے بیٹے کو دیتے رہے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ مجھے امید ہے کہ آج اقبال کے حوالے سے ہم نے بہت سی نئی چیزیں، مجھے نہیں معلوم آپ کو پتہ چلی نہ ہو، لیکن اس کی نظامت کے چکر میں مجھے بہت سی نئی چیزیں میری معلومات میں اضافہ انہوں نے کیا جب اس کی تگ و دو میں لگا۔ اب میں ڈاکٹر پیرزادہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مجلس کے اختتام پر کچھ اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد پھر ہم تحائف کی تقسیم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں جب آج ہاسپٹل سے 12 بجے گھر پہنچا ہوں تو مجھے رضوان صاحب کا واٹس ایپ میسیج ملا کہ آپ نے صدارت کر دی۔ میں اس لائق تو بالکل نہیں ہوں، لیکن رضوان صاحب میرے اتنے محترم ہیں کہ میں ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہاں آج بیٹھا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ ٹائم نکالا، اور یہ دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے کئی لوگوں کو اپنے آفیسز میں جانا ہے ابھی، اور کئیوں کو چھٹی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بے تحاشا شکریہ، بے حد ممنون ہوں ساری محفل کا کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا وقت دیا، خصوصاً ہدف کے نعیم جاوید صاحب اور پروفیسر وحید جنہوں نے کلام پاک پڑھا، ہمارے نوجوان جنہوں نے ہماری وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، مطلب کہ وہ وہیں سے خون گرم ہو گیا تھا اور رونٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ رضوان صاحب ہیں، افضال صاحب، سر آپ کی بڑی بہت مہربانی کہ آپ نے اتنا کم وقت میں ہمیں نوازش دی۔ اور آخر میں طارق مشتاق صاحب کو میں نے کل رات یا ایک دن پہلے میرا خیال ہے میں نے کہا کہ مجھے رضوان صاحب فورس کر رہے ہیں کہ تم کچھ بولو، تو یار میں تو نہیں بول سکتا ہوں، پلیز آپ کچھ بولیے۔ تو طارق مشتاق صاحب کو جو لوگ نہیں جانتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہوئی ہے اقبال کے اوپر اور قرآن کے اوپر،
اور مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں. یہ میرے سے 1 سال سینئر ہوں گے میرا خیال ہے، لیکن یہ میرے پیچھے 15 سال سے میرے استاد ہیں. ہم اور بہت سارے اور احباب خبر کے پچھلے 15-20 سال سے ان سے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اقبال کے اوپر اور قرآن کے اوپر. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا یہ کہنا. اور سر آپ دونوں نوجوانوں کا آپ نے جو شروع کیا ہے بہت مہربانی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں آخر میں ایک شعر جو میری زندگی کو بہت چھوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ یہ ہے کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پیرزادہ، آپ تمام حضرات کا شکریہ. اب میں گزارش کروں گا جناب مکرم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعیم جاوید صاحب کے لیے ایک تحفہ ہے وہ آپ ان کو پیش کیجیے. اس کے ساتھ ہمارے میرا خیال ہے کہ غلام مرتضیٰ صاحب بھی یہاں کہیں موجود ہیں اور ہمارے دوسرے مقررین تو ہیں. ڈاکٹر صاحب جی جی آئیے. طارق مشتاق صاحب، ڈاکٹر صاحب آئیے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت مرحبا ریسٹورنٹ. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہمارا دوسرا گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے. جب یہاں کھانا نہیں ملتا تو گھر جاتے. اور غلام مرتضیٰ صاحب یہ ہمارے محسن مہربان اور کبھی ہماری کسی فرمائش کو رد نہیں کرتے. آج بہت قلیل وقت میں ہم نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور انہوں نے ہماری ہر طرح مدد کی. آج کی آپ نے جو نہاری کھائی ہے وہ وارث نہاری ہمارے انجینئر کلیگ ہیں خالد حسین صاحب، اس میں ان کا تعاون شامل رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ ویکینڈ پہ تلاش کریں گے 19 کراس پر اور 2-3 جگہ اور ہے. اور اگر جگہ نہ ملے تو مجھے بتائیے گا، تو جب آپ نہاری کھائیں تو شاید ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. ہمارے جو دو نوجوان احسان اور تیمور، یہ آپ افضل صاحب بہت ان کا ہدیہ جو ہے وہ ہمارے پر قرض ہے، کیونکہ یہ ہمارے ابرار صاحب نے بڑی تاخیر سے ہمیں خوشی ہے کہ تشریف لائے. سر میرا آنر ہے میرے لیے کہ میں آپ جی. اور ایک ہمارے پاس لکی ڈرا ہے، یہ لائک بیٹا فرحان. یہ ساؤنڈ سسٹم ادھر سامنے بیٹا، ادھر دیکھ. یہ سب فرحان کی کاوشوں سے یہ پورا انہوں نے صبح 10 بجے سے یہاں پر ہیں اور انہوں نے اس کو مینٹین کیا. اور ہمیں ڈر تھا کہ کوئی اگر ذرا سے بھی اس میں کوئی ٹیکنیکل نقص ہوا تو یہ فرحان، یہ اب اس میں اپنا نام نہیں نکالنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں. یہ اپنا تحفہ گھر کا گھر میں ہی رہے گا. قاضی سلیم صاحب.
یہ قاضی سلیم صاحب کیا چلے گئے؟ چلیے دوسرے میرا خیال ہے ان کی دعا کام آئی، اور ان کو مکرم صاحب کو قاضی سلیم کا مشکور ہونا چاہیے کہ وہ